साबित कदम रहना है। हालेलुया। साबित कदमी का क्या मतलब है? साबित कदमी का मतलब यह है कि हमें ईमान पर खड़े रहना, हमें अपने ईमान में कभी डामाडोल नहीं होना, हमें अपने ईमान की मश्क करनी, हमें अपने ईमान को हर रोज बढ़ाना है, हमें अपने ईमान के अंदर और लोगों को शामिल करना है, हमें अफजाइश करनी है इसकी। हालात जैसे ही क्यों ना हो, हमें हर रोज शुक्रगुजारी का रवैया अपनाना। हालेलुया। So praise the Lord. I'm so glad कि खुदा ने मुझे ये सारी नेमतें दी हैं और इन्हीं नेमतों से आपको भी मैं भरना चाहता हूँ। हालेलुया। तमाम कलीसिया के तमाम लोग जो हैं वो इन तमाम नेमतों के वारस हो सकते हैं अगर हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं। हालेलुया। और खुदा ये चाहता है कि आज इस नए साल में हम एक और खुदा के वादे को याद करें। आए खुदा के कलाम में से पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 58 वर्स को हम स्टडी करेंगे। बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती, जरा गौर से सुनिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम और खुदावंद के कलाम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। और खुदा का बंदा पौलुस जो है वो करंथस की कलीसिया को ईमानदारों से मुखातब है और वो भाइयों का लफ्ज इस्तेमाल करता है। Beloved brothers and sisters, be steadfast, साबित कदम, immovable, ऐसी चीज जो जहां पड़ी है वहां पड़ी है और उसको कोई हला नहीं सकता, ऐसी चीज जो कभी लर्जिश नहीं खा सकती, ऐसी चीज जो जहां कायम है वहां कायम है और वो हमेशा तक कायम रहेगी। इमूवेबल है, ऑलवेज एक्सेलिंग, हमेशा आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले लोग कामयाब होते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का पैगाम आपके लिए, हमें साबित कदम रहना है। हालेलुया। बोले, हमें साबित कदम रहना है, हमें साबित कदम रहना है। साबित कदमी का क्या मतलब है? साबित कदमी का क्या मतलब है? साबित कदमी का मतलब यह है कि हमें ईमान पर खड़े रहना है, हमें अपने ईमान में कभी डामाडोल नहीं होना, हमें अपने ईमान की मश्क करनी है, हमें अपने ईमान को हर रोज बढ़ाना है, हमें अपने ईमान के अंदर और लोगों को शामिल करना है, हमें अफजाइश करनी है इसकी। और हमेशा हालात जैसे ही क्यों ना हो, हमें हर रोज शुक्रगुजारी का रवैया अपनाना है। हालेलुया। लास्ट संडे मैंने यही मैसेज आपको दिया कि हमें शुक्रगुजारी करनी है। एवरी डे हमें खुदावंद की हमद और शुक्र। और आज का पैगाम आपके लिए यह है कि हमें कायम रहना है, हमें साबित कदम खड़े रहना है। मेरे अजीजों, तमाम खुदा के वादे जो हमेशा हाँ के साथ हैं वो उन लोगों के साथ हैं जो साबित कदम है। हालेलुया। जो साबित कदम खड़े रहते हैं।
اور وہ اس ایمان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ خداوند زندہ ہے اور وہ میرے لیے رستہ بنائے گا، کیونکہ وہ بیابانوں میں رستہ بناتا ہے، وہ جنگلوں میں ہمیں راہ دیتا ہے، وہ خشک چٹانوں کے اندر سے ہمیں پانی دے دیتا ہے۔ ہاللویہ، وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ اور آج اس دنیا کے اندر جب ہم مایوسی کی دنیا میں رہتے ہیں، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب کوئی شخص مایوس ہو جاتا ہے دنیا سے، ڈاکٹروں سے، اور دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے، میڈیکل سائنس سے، دوستوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، بہنوں اور بھائیوں سے، تو اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ خدا کبھی کبھی ہمیں ایسے موڑ کے اوپر لے آتا ہے کہ ہم خدا کے اوپر ایمان رکھنے کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ خدا نے نبوکت نظر بادشاہ کو ایک ایسی سزا دی کہ اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ واقعی ہی خدا موجود ہے۔ اور کبھی آپ دانیل کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں آپ اس سارے واقعے کو دیکھ سکتے ہیں کہ نبوکت نظر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اور وہ بابل کا بادشاہ تھا جس کے دور حکومت کے اندر پوری دنیا جو ہے اس کے قبضے میں تھی، اور ایک بڑا عظیم ترین، بہت جنگجو اور ایک سورما بادشاہ تھا، اور کسی کو جو ہے وہ کسی قدر میں نہیں لے کر آتا تھا، ہر شخص کو وہ ناچیز جانتا تھا، اور کوئی خدا بھی اس کے نظر میں قادر مطلق نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو ہی خدا مانتا تھا، جانتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، آپ ذرا غور سے دیکھیے، خدا نے جس جس شخص کے اندر تکبر آیا، غرور آیا، گھمنڈ آیا، اور جو شخص اپنے آپ کو خدا تصور کرنا شروع ہو جاتا ہے، خدا آسمان پر سے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ خدا آسمان پر سے اس پر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ دنیا میری ہے، یہ انسان میرے ہیں، یہ چرند پرند حیوانات میں نے تخلیق کیے ہیں، آسمان کے ستارے سب میرے ہیں۔ اور وہ سارا جلال اس کو دکھاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے نبوکت نظر جو ہے وہ جنگلوں کے اندر، بیابانوں میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہاں تک نوبت آتی ہے کہ وہ گھاس کھاتا ہے اور اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ سو سکے، اور اس کے بال جسم کے اوپر بڑھ جاتے ہیں، اور اس حد تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ انکساری اور خاکساری اختیار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں کوئی تو ہے جو آسمان پر ہے، جو دنیا کو چلا رہا ہے، میں نہیں، میں نہیں، کوئی تو ہے، کوئی تو ہے جو انسانوں سے بھی بڑا ہے، کوئی تو ہے جو دنیا کے چاند ستاروں ان ساری چیزوں سے بڑا ہے، جو قادر مطلق ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن ہم اسے اپنی روح کے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج اس دنیا کے اندر ثابت قدمی بڑی مشکل ہے۔ کئی دفعہ ہم اس دنیا میں پریشان ہوتے ہیں، کئی دفعہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم اس حد تک پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابلیس ہمیں ہمارے ایمان کے اوپر سوالیہ نشان لگاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کیا واقعی ہی خدا موجود ہے؟ وہ آپ سے یہ کہتا ہے، اور ہر روز آپ سے یہی سوال کرتا ہے، کیا واقعی تیرا خدا زندہ ہے؟ جو تو دعا کرتی ہے کیا وہ سنتا بھی ہے تیری؟ تو سالوں سے دعا کر رہا ہے، تو سالوں سے لگا ہوا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، کیا جو دعا تو کرتا ہے، جس چرچ میں تو جاتا ہے، جس خدا کے حضور تو جھکتا ہے، کیا وہ زندہ خدا ہے؟ ہر روز یہ سوال آپ کے اوپر آتا ہے، ایوری ڈے، ہر روز۔ اور کئی دفعہ ہم اس سوال کے جواب میں ابلیس کو دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔
ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ ہمارا ماضی جو ہے خدا کے ساتھ سرخرو نہیں ہے، ہمارے ماضی کے اندر خدا نہیں ہے، ہم اپنے ماضی میں خدا کا تجربہ ہی نہیں رکھتے، اور پھر ابلیس جو ہے ہماری ثابت قدمی اور ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، ہماری ثابت قدمی کے اوپر وہ ایک بڑی ضرب لگاتا ہے۔ What are you doing میرے عزیزو؟ کلام کیا اس سال میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کھڑا رہنا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب جہاز کو لنگر ڈالے جاتے ہیں، کس نے لنگر کو دیکھا ہے؟ کسی نے لنگر دیکھے ہیں؟ کبھی آپ نے ٹی وی میں دیکھے ہوں گے جب جہازوں کو کھڑا کیا جاتا ہے تو کھڑا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہوتی، زمین نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے رسے یا چین جو ہے ان کے نیچے بہت بڑی بھاری بھرکم چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ تو ایک لنگر نما چیز ہوتی ہے جو کہ نیچے زمین کے اندر جا کر ٹھہر جاتی ہے، اور وہ جہاز کسی نہ کسی زمین کے کسی حصے کے یا چٹان کے اوپر وہ لنگر ٹھہرا دیے جاتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ جہاز جو ہے وہ اب آگے نہیں جا سکتا، پیچھے نہیں جا سکتا، اور وہ کھڑا رہتا ہے۔ لنگر ثابت قدمی اس سے ظاہر ہوتی ہے میرے عزیزو۔ ایمان جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو آتا ہے، جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، کئی دفعہ ہمارا ایمان غائب ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ہم ایمان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم اور زوراور بھی ہوتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، کلام کیا کہتا ہے؟ ہمیں پالوس کی مانند خدا کے ساتھ روحانی رشتے کی بنیاد رکھنی ہے، ہمیں ایمان میں مضبوط ہونا ہے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ یا مجھے ایک بڑی خوبصورت کہانی یاد آتی ہے، ولیم کیری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے اس مشنری کا نام سنا ہے، شاید بہت ساری کتابیں کسی نے پڑھی ہوں، لیکن ولیم کیری جو ہے یہ 19ویں صدی میں ہندوستان کے اندر مسیحت کو لے کر آنے والا شخص تھا۔ ولیم کیری ایک مشنری تھا، اور جوانی ہی کے اندر اس کو کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، بچپن ہی سے یہ کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ اس کا باپ جو ہے وہ ایک چرچ کے اندر ٹیچر تھا، اور وہ خادم بھی تھا، پاسٹر بھی تھا، اور اس کے اندر بھی یہی شوق تھا کہ میں کتابیں پڑھوں، اور یہ بچپن ہی سے اس نے عبرانی اور یونانی زبان سیکھنا شروع کر دی، جبکہ اس دور میں کوئی ٹیچر نہیں تھا، اور اس کو شوق اتنا تھا کہ اس نے عبرانی اور یونانی کی کتابیں لا لا کر یاد کی۔ انگلش تو اس کو آتی تھی، اور دونوں زبانوں کے اوپر عبور حاصل کرنے کے بعد اس نے خدمت کا آغاز بھی کیا، اور اس نے کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کتابیں لکھنا شروع کر دی، اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے بائبل مقدس کا ترجمہ شروع کیا۔ اور ایک وقت آیا کہ یہ انڈیا آیا، اور پتہ چلا کہ انڈیا کے اندر بائبل مقدس کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ کوئی ترجمہ اویلیبل نہیں ہے، زبان مشکل ہے لیکن کوئی ترجمہ اویلیبل نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس دور کے اندر انگلینڈ سے انڈیا آنے کے لیے 4 مہینے لگ جاتے تھے جہاز پر سے، اور اس سفر میں بہت سارے خطرے بھی تھے، کئی دفعہ جہاز ٹوٹ جاتے تھے، برباد ہو جاتے تھے، طوفانوں کی زد میں آ جاتے تھے، لیکن یہ شخص ولیم کیری جو ہے یہ گھبراتا نہیں ہے، یہ وہاں سے چلتا ہے، اور یہ سن کر کہ انڈیا کے اندر بائبل نہیں ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ میں انڈیا میں جا کر بنگالی میں اور دوسری زبانوں کے اندر انڈیا کے اندر بائبل کا ترجمہ کروں گا۔ ہاللیلویہ! آپ ذرا غور کیجیے کیسا عجیب شخص ہے یہ، اور آپ دیکھیں اس کی زندگی کے اندر کیسے عجیب واقعات ہوئے ہیں۔ اس کا پہلا بچہ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، دوسرا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، چوتھا بھی مر جاتا ہے، 4 بچے ہوتے ہیں، 4 بچے مر جاتے ہیں، اور جس جگہ پر یہ ترجمے کے کام کو کرتا ہے، جو پرنٹنگ پریس اس نے لگایا ہوتا ہے وہ بھی جل جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کو آگ لگتی ہے، وہ جل جاتا ہے سارا۔ لیکن یہ انڈیا آتا ہے، اور انڈیا کے اندر یہ عبرانی اور یونانی زبان تو سمجھتا ہی ہے، لیکن انڈین لینگویج میں یہ شروع کر دیتا ہے اس کو سیکھنا، اور انڈین لینگویج بہت مشکل، ساری باتیں آپ دیکھیں کوئی زبان سیکھنا شروع کریں وہ مشکل، اور ایک
انگریز کے لیے بنگالی زبان کو سمجھنا، ہندی کو سمجھنا، مراٹھی کو سمجھنا، سنسکرت کو سمجھنا، یہ تو بہت مشکل زبانیں ہیں. لیکن ولیم کیری کے اندر، جو کہ کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں، ایک غریب شخص، وہ موچی تھا اور شام کو وہ خدمت کے کام کو بھی کرتا تھا، ساتھ سنڈے کو چرچ بھی لیا کرتا تھا. سو لک ایٹ دیٹ. اس نے 10 سال انڈیا کے اندر رہ کر بائبل کا ترجمہ کیا بہت ساری زبانوں میں. انڈیا کے اندر پہلی سیمینری اس نے بنائی. انڈیا کے اندر بہت ساری منسٹریل ایکٹیویٹی اس کے اندر، بہت سارے مشنری اس کی وسیلے سے انڈیا آئے. اور آج انڈیا کے اندر اگر بائبل موجود ہے، پاکستان کے اندر اگر بائبل موجود ہے، بہت ساری زبانوں کے اندر بائبل کا ترجمہ آپ کو ملتا ہے، تو یہ ولیم کیری کی وجہ سے ہے. ہاللویا. بہت سارے ایسے مشنری آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے جس کے بچے مر جاتے ہیں، اس کی بیوی ناراض ہے، وہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہے، خدمت کے کام کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہے، تو ابھی وہ ثابت قدم ہے. ہاللویا. اور اس کا ایک ہی ویژن ہے کہ مجھے خدا کے کلام کو آگے لے کر چلنا ہے. اس کا ویژن دیکھیں، اس کا ایک ہی مشن ہے، اور وہ یہ مشن کو لے کر چلتا ہے. میرے عزیزو، ہمیں قائم رہنا ہے. آج کا میسج آپ کے لیے ہے. مشکلات آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچے گی، پیسہ آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، زناکاری، حرام کاری، شہوت پرستی، شراب نوشی آپ کو اپنی طرف کھینچے گی، لالچ آپ کو کھینچے گا. پیسے کا لالچ ہے، چیزوں کا لالچ ہے، زناکاری کا، اور بہت سارے لالچ ہے، حرام کاری ہے. دنیا کے اندر بے شمار بدیاں ہیں. دنیا کشش رکھتی ہے، اور یہ کشش انسان کو اپنی طرف لے جاتی ہے. لیکن میرے عزیزو، ہمیں ایمان میں کیا کرنا ہے؟ کھڑے رہنا ہے. ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. کبھی آپ نے بھینسوں کو دیکھا ہے جس قلعے کے ساتھ بھینسیں باندھی جاتی ہیں؟ اگر اس قلعے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بھینس اس سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتی ہے. So you have to be steadfast. آپ جہاں لگائے گئے ہیں اس کا نام یسوع ہے. ہاللیلویا. آپ جہاں کھڑے ہوئے ہیں اس چٹان کا نام یسوع ہے. آپ جس زمین کے اندر پلانٹ ہوئے ہیں اس کا نام بھی یسوع ہے. جو آپ کو قوت دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے، جو آپ کو غذا دے رہا ہے، اس کا نام بھی یسوع ہے. جو آپ کو ہر روز پانی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، اس کا نام یسوع ہے. ہاللیلویا. ہاں، اگر آپ قائم نہیں رہیں گے تو پھر کلام میں لکھا ہے جو ڈالی قائم نہیں رہتی، پھل نہیں لاتی، وہ کاٹی اور اس آگ میں ڈالی جاتی ہے. میرا باغبان جو ہے، میرا جو باغبان ہے وہ خدا ہے، اور خدا دیکھتا ہے کہ کون شخص جو ہے وہ پھل لا رہا ہے. اور بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں افزائش کرتے رہنا ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بھان شخص کی کوئی زندگی نہیں ہے. اکثر ہماری فیملیز ہیں اس میں عورت کو برا بھلا کہا جاتا ہے، بھیا بچے پیدا نہیں کرتی. ایسے ہی ہے. اور اس خاوند اور اس بیوی کی خاندان میں اتنی رسپیکٹ نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے. اولاد کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اکثر اس جوڑے کو حقیر جانتے ہیں. ایسے ہی ہے. ذرا ہاتھ ہلا کے ذرا مجھے بتائیں ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. آپ ذرا غور کریں، جب آپ یسوع مسیح میں نئی زندگی کا تجربہ کرتے ہیں تو افزائش نہیں کرتے تو پھر آپ خدا کی بادشاہی میں بھی ایسے ہی دیکھے جاتے ہیں. اور خدا بھی آنے خدا کے انج بیندہ ہے بھائی تم بھانجتے نہیں. خدا بھی ایسے ہی دیکھتا ہے. کیا آپ بھانج ہیں؟ کیا آپ خدا کی خدمت میں افزائش نہیں کر رہے؟ کیا خدا کے کام میں آپ پھلاور نہیں ہیں؟ دیکھیں پھل لانے کا کیا مقصد ہے؟ جب آپ خدا کی بادشاہت میں لگائے جاتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس زمین کے اندر لگائے گئے ہیں جہاں پہ کبھی خزاں آتی ہی نہیں ہے.
کبھی اس زمین پہ اس آب و ہوا کے اندر خزاں نام کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. وہ درخت سدا بہار ہمیشہ سرسبز و شاداب ہی رہتے ہیں. کیڑی چیز دی لوڑ ہے تھا؟ آپ اس زمین کے اندر لگائے گئے ہیں جہاں پہ آپ نے پھل لانا ہی لانا ہے. ہاں آپ اگر پھل نہیں لائیں گے تو پھر وہ زمین آپ کو کنزیوم کر دے گی. وہ جگہ جو ہے وہ کسی اور کو دے دی جائے گی. آپ اکھاڑ دیے جائیں گے وہاں سے اور پھر نیا پودا وہاں پہ لگایا جائے گا جو پھل لے کر آئے گا. Look at that. آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. خدا نہیں چاہتا کہ آپ اپنی زمین میں سے اکھاڑے جائیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ پھل لے کر آئیں. اور پھل لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایمان پہ کھڑے رہیں. آپ ایمان کے اوپر کھڑے رہیں. آپ کلام کو پڑھیں. آپ اپنی روحانی زندگی میں خدا کا تجربہ کریں, یسوع کا تجربہ کریں, روح القدس کے ساتھ چلیں. آپ اپنی روحانی سفر میں آپ ایک مضبوط مسیحی بنیں. آپ ایک میچور مسیحی بنیں. یہ ہے پھل لانا. ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے ایوانجلزم کا کام کرنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ آپ بیان کر سکیں. کلام کو بیان کرنا ایک مشکل کام ہے, عام بندے کا کام نہیں ہے. اسٹیج پر آ کر بولنا ایک آسان کام نہیں ہے. Maybe you are not right person for this. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی طرف غور کریں. کیا آپ اپنے گریبان میں جھانکیں میں خدا کے ساتھ کتنا مضبوط ہوں. خدا کے ساتھ پچھلے سال سے آج تک میں نے خدا کی کون کون سی برکتوں کا تجربہ کیا ہے. کون سی روحانی برکت کا میں محتاج ہوں. کون سی چیزوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے کام میں ہمیشہ افزائش کرنی ہے. ہمیں خدا کے کام میں کیا کرنی ہے جی؟ ذرا بولیں, کیا کرنی ہے؟ یہاں پہ ہم نے دونوں نے افزائش کرنی ہے, یعنی کہ بہنا بھائی کام میں افزائش کرنا. ہم نے سب نے بچوں کو پیدا کرنا ہے, روحانی بچوں کو. ہاللویا, پریز دی لارڈ, ہاللویا. ہمیں خدا کے کام کو بڑھانا ہے. نہ صرف خود ایک مضبوط مسیحی بننا ہے بلکہ اپنے بچوں کے اندر مسیحت کے بیج کو بونا ہے. مسیحت کے بیج کو ہم نے کہاں پہ بونا ہے؟ اپنے بچوں میں, اپنی اولاد کے اندر, اور خدا کے اندر قائم رہنا ہے. دیٹ از دا مین تھنگ. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو, کیونکہ اگر ہم ہمت نہیں ہاریں گے تو عین وقت کے اوپر کاٹیں گے. ہاللویا. فصل کو کاٹنا کون چاہتا ہے؟ کون پھل کھانا چاہتا ہے؟ ہاللویا. ہم سب پھل کھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں خداوند تو ہمیں ڈھیر سارا پھل, میٹھے میٹھے پھل, سیب, انار, کیلے اور خوبصورت مزیدار میٹھے پھل ہم کھانا چاہتے ہیں. لیکن کبھی آپ غور کریں اس کسان کی طرف جس نے پھل کو لگایا, پودے کو پانی دیا, گوڈی کی, اس کو تیاری کی, صبح شام جاگتا رہا, صبح صبح اٹھ کر اس نے اس کا خیال بھی رکھا. کبھی غور کیا آپ نے کسان کی زندگی کتنی مشکل ہے؟ جو کسان ہے یا جو کھیتی باڑی سے منسلک لوگ ہیں وہ بہت محنتی لوگ ہیں. ان کی صبح جو ہے وہ 5 بجے ہوتی ہے اور وہ سورج کے حساب سے ان کا ٹائم کلاک ہے. جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں, غروب ہوتا ہے وہ سو جاتے ہیں. میرے عزیزو, ہمیں نیک کام کرنا ہے. ہمیں ایک کسان کی مانند ہر روز محنت کرنی ہے, ہر روز اٹھنا ہے, ہر روز خداوند میں بڑھنا ہے. اس سال کے اندر آپ کا مشن کیا ہے؟ What is your mission? Look at that. کیا آپ ہر روز دعا کرتے ہیں؟ جب آپ دعا نہیں کرتے کیا آپ کو کوئی بھوک محسوس ہوتی ہے؟ کبھی آپ 2 چرچ یا سنڈے چھوڑ کے دیکھیں, آپ کا دل کرے گا کہ یار میں چرچ نہیں جا رہا. آپ دعا نہ کریں, آپ کا دل کرے گا میں نے دعا نہیں کی. اگر آپ دعا کرنا بھول گئے ہیں اور آپ کا دل نہیں کرتا تو پھر میرے عزیزو آپ روحانی بیمار ہیں. آپ کا معدہ کمزور ہے, روحانی معدہ کمزور ہے, کیونکہ آپ خوراک ہی نہیں لے رہے. میرے عزیزو, ہمیں کیا کرنا ہے؟
خدا کا کلام سکھاتا ہے تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے. ہاللیلویا. آپ کی محنت جو ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے. جب آپ دعا کر رہے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے. آپ کے آنسو جو دعاؤں میں آتے ہیں یہ بے فائدہ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ جب دعا میں اٹھتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے. آپ جب چرچ آتے ہیں خدا کی حضوری میں 2 لفظ بولتے ہیں یہ بے فائدہ نہیں ہے. جب آپ خدا کی حضوری میں وقت صرف کرتے ہیں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں یہ بے فائدہ نہیں ہے. آپ خدا کے حضور آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں سالوں سال خدا کے ساتھ گزارتے ہیں خدا ایک ایک گھنٹے دا حساب رکھ دے. ہاللیلویا. خدا کے پاس آپ کا پورا حساب موجود. کتنے گھنٹے تو نے عبادت کی ہے, کتنے گھنٹے تو نے پرستش کی ہے, کب تو ایمان پہ کھڑا رہا ہے. جب ایسا واقعہ ہوا تو تیرا ایمان کہاں تھا؟ جب تیرے سامنے آزمائش آئی تو تیرا ایمان کہاں تھا؟ تو یہ سارے واقعات خدا کی نظر میں بالکل لسٹڈ ہے. میرے عزیزو ہمیں دیکھنا ہے, we have to look at that کہ چیزیں جو ہے ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمارا فوکس یا تو پیسہ ہے یا ہماری فیملی ہے, ہماری زندگی ہے, یا پھر اور چند ایک چیزیں ہیں, دنیا کی چیزیں ہیں. کوئی گڈی لینا چاہ رہے ہیں, کوئی کار لینا چاہ رہے ہیں, کوئی شادی کرانا, کوئی سونی بیوی لبدا پیا انہوں لبھی نہیں, کوئی سونا بندہ لبدا پیا لب نہیں لیا. کیا جی لوگ انہاں چیزاں دے پیچھے پے ہیں. ہاللیلویا. لیکن خدا کے لوگ ان چیزوں کی تلاش نہیں کر رہے ہیں. خدا کے لوگ روحانی نعمتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. خدا کے لوگ ایمانداری, پرہیزگاری, حلم کی تلاش میں ہیں. خدا کے لوگ جلال کی تلاش میں, خدا کے لوگ خدا کے قریب جانے کے لیے ترس رہے ہیں. ہاللیلویا. وہ چاہتے ہیں میں اور زیادہ خدا کے کلام کا مطالعہ کروں, وہ خدا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے میرے عزیزو, نوجوانی کے اندر خدا سے محبت کرنا کتنا مشکل کام ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے زیادہ تر شاگرد نوجوان ہی تھے. جوانی میں لوگوں نے یسوع کو قبول کیا تھا اور انہوں نے پوری دنیا میں یسوع کا پرچار کیا. پوری دنیا کے اندر نوجوانی کے اندر. میرے عزیزو جب آپ خداوند کے حضور آتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, خداوند کے حضور آ کر جھکتے ہیں, چرچ آتے ہیں, صبح نہیں دیکھتے, رات نہیں دیکھتے, دھند نہیں دیکھتے, بارش نہیں دیکھتے, خدا اس کی بڑی قدر کرتا ہے. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. پھر آپ کے 2 لفظ منہ سے نکلتے ہیں جبکہ نکلتے بھی نہیں ہیں اور آپ سوچتے ہیں کاش میرے پاس یہ چیز ہو, تو خدا وہ دے دیتا ہے. ہاللیلویا. 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 میرے عزیزو خدا کی محبت جو ہے وہ بے بیان ہے. خدا کے پاس چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے. خدا کے پاس برکتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. خدا کے پاس خوشی, تسلی, اطمینان کی کوئی کمی نہیں ہے. خدا کے پاس شفا کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ جسم اسی نے بنایا ہے اور وہ اس جسم کو بنانا بھی جانتا ہے, تیار کرنا بھی جانتا ہے اور تمام آرگنز کو دوبارہ سے رینیو کرنا بھی جانتا ہے. What you need it, میرے عزیزو, آپ کی محنت بے فائدہ نہیں ہے. ہاللیلویا. بولے ہماری محنت بے فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ خدا کے لوگ ہیں. میرے عزیزو خدا کے لوگ ہیں. خدا آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. آپ دیکھیں آپ اس دنیا کے اندر مسافر ہیں, مسافر ہیں, آپ دوڑ رہے ہیں, لیکن ابدی گھر جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے. اور ہم جب ابدیت کے اندر جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے واہ جی واہ, اور تم ہی آ گئے یار, او بھائی وہ بھی آ گئے, اور وہ بھی آ گئے. ہاللیلویا. او بھائی وہ نہیں آیا یار ابھی تک, وہ نہیں آیا یار, وہ نہیں آیا, وہ بہنوں وہ ساڑھے نال ہی کھاندی پیندی سی, وہ نہیں آئی ہلے. ہم دیکھتے ہیں, غور کرتے, وہ نہیں آیا. اور کئی دفعہ ہم غور کرتے ہوئے وہ تو تھے جو وہ آگ کے اندر ہے,
وہ تو عذاب میں چلا گیا ہے. سو میرے عزیزو, ابدیت کے اندر نہ کوئی ادھر سے ادھر نہ ادھر سے ادھر کوئی جا سکے گا. جب آپ چلے گئے اور جہاں پہ آپ چلے گئے وہیں پہ آپ نے سکونت اختیار کرنی ہے. یا ابدی آرام میں ہوں گے یا ابدی عذاب کے اندر ہوں گے. سو میرے عزیزو, آپ کی محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں ہے. اور ہم خدا کے بندہ پالوس کے اس اقتباس میں سے جو اس نے سیکھا, آج یہ چیلنج ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان پر کھڑے ہوں گے. ہاللیلویا. ہم اپنے ایمان کے اوپر کھڑے رہیں, ثابت قدم رہیں, خدا کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیں, افزائش کرتے رہیں, کیونکہ ایک وقت آئے گا جب آپ کاٹ ڈالے جائیں گے. اگر آپ افزائش نہیں کریں گے, اگر آپ کے کام خدا کے کاموں کے ساتھ مماثلت نہیں رکھیں گے, you will cut it down. Think about that. غور کریں, غور سے سنیے, خدا کے ساتھ رشتے کو مضبوط کریں, اور زیادہ خدا کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں. میرے عزیزو, آئیں ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور ہم شکر گزاری کرنا شروع کریں.